अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? मेरा नाम डॉक्टर यासीन मसूद मलिक है और ऐसा हर शख्स मेरा स्टूडेंट है, मेरा मरीज़ है जो अपनी बीमारी के बारे में आगाही हासिल करना चाहता है, उस पर काबू पाना चाहता है और एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ सफ़र करना चाहता है। काबिल तहसीन होते हैं वो अफराद जो अपनी बीमारी को अपनी मजबूरी नहीं बनाते बल्कि उसे अपनी ताकत बनाते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे से आगे बढ़ना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे शुगर की एहतियाती तदाबीर के बारे में, उन स्टेप्स के बारे में, उस सफ़र के बारे में जिसे तय करके आप दोबारा एक खुशहाल और एक सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ वापस लौट सकते हैं। आपने अक्सर ये सुना होगा कि अगर एक दफ़ा तुम्हें शुगर हो गई तो फिर कोई वापसी का रास्ता नहीं है। अगर एक दफ़ा तुमने शुगर की दवाई शुरू कर दी तो एक दवाई से मल्टीपल दवाइयों पे शिफ्ट होगे और मल्टीपल दवाइयों से तुम्हें आखिरकार इंसुलिन पे लगना पड़ेगा। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब ये शुगर दीमक की तरह तुम्हारे दिल, गुर्दे और शरेयानों को खा जाएगी और तुम बिलाखिर इस मर्ज़ का शिकार होकर रह जाओ। हालांकि हकीकत इसके बरक्स है जो आपको बताया जा रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने ऐसी कोई बीमारी बनाई ही नहीं जिसका इलाज मौजूद ना हो। तो फिर शुगर के बारे में ये गलत फहमियाँ क्यों क्रिएट की जाती हैं? हकीकत ये है कि ओपीडीज के सेटअप्स में, हस्पतालों में जब आप जाते हैं और पीछे 100 बंदे की लाइन लगी होती है तो डॉक्टर के लिए ये मुमकिन नहीं होता कि वो आपको दवाई देने के साथ साथ आगाही भी दे, आशना भी करे और फिर आपका हाथ पकड़ के आपको ये सारा सफ़र करा सके जिसमें आप हैवी डोजेस से कम डोजेस और कम डोजेस से एहतियात में मुंतकिल हो सकते हैं। हालांकि अगर ऐसा होना शुरू हो जाए तो मैं ज़ाती तौर पे अपने मुशाहिदे से आपको ये बात बता सकता हूँ कि दुनिया में सैकड़ों ऐसे लोग मौजूद हैं जो हैवी डोज इंसुलिन से लो डोज इंसुलिन पे आए और लो डोज इंसुलिन से दवाई पर मुंतकिल हुए। और ऐसे लोग भी हैं जो दवाई इस्तेमाल करते थे और फिर उन्होंने अपनी शुगर पे इतना अच्छा काबू पा लिया कि उनकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो गई। तो ऐसी कौन सी तदाबीर हैं जिन पे अमल करके आप भी अपने गुर्दे, अपनी शरेयाने, अपने दिल को और अपनी ज़िंदगी को शुगर का शिकार बनने से बचा सकते हैं? उन तदाबीर के बारे में अभी बात कर लेते हैं। 8 तदाबीर का मैं आपसे जिक्र करने लगा हूँ, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बारे में एक एक करके हम डिटेल में बात करेंगे। तो जो पहली तदबीर है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी आसान अल्फाज में कहिए तो ज़िंदगी का वो तर्ज अमल जो मरीज़ के लिए और उसके मर्ज़ के लिए चीज़ों को बेहतर बना देता है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो सबसे ज़रूरी पार्ट है, सबसे ज़रूरी हिस्सा है शुगर को कंट्रोल करने में जो आपका सफ़र है उसमें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपके पास 4 चीज़ें आती हैं। जो पहली चीज़ है वो आती है आपकी डाइटरी हैबिट्स, यानी आप खुराक किस तरह की ले रहे हैं, उसमें कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कितनी तेल वाली चीज़ें हैं यानी ऑयल है और कितना उसमें प्रोटीन का हिस्सा है। जो दूसरी चीज़ है वो आपका है सोने जागने का पैटर्न, यानी आप अंधेरा होने के साथ साथ क्या अपनी बॉडी को भी सोने की आदत डालते हैं या फिर आप रात को देर गए तक जागते हैं और सुबह आप जल्दी उठ जाते हैं। तीसरे नंबर पे आता है आपके जिस्म में पानी की सतह, यानी आप जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पानी है, वाटर है, वो ले रहे हैं या आपके सेलों को, आपके सेल्स को जो रिक्वायर्ड पानी की तादाद चाहिए वो नहीं मिल रही। और जो चौथी चीज़ है वो है आपके जिस्म की हरकत, आपके पट्ठों की हरकत, कि आया आप क्या सिर्फ अपना पूरा दिन एक कुर्सी पे बैठ के गुजारना चाहते हैं या आप चलते हैं, उठते हैं, उछल कूद आपकी ज़िंदगी का, आपके दिन का हिस्सा है, उसमें कुछ एक्सरसाइज है या नहीं है। तो जो पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप का जिक्र किया है उसमें 4 चीज़ें हैं। आपके सोने जागने की रूटीन, आपके खाना खाने का स्टेटस, जिस्म में पानी की सतह और आपके पट्ठों की हरकत। जो दूसरे नंबर पे आपसे मैं जिक्र करना चाहूँगा, जो दूसरी एहतियाती तदबीर है, दूसरी तदबीर जो है वो है आपका डाइट प्लान, डाइट चार्ट। इसके बारे में बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं और ये एक खासा लंबा टॉपिक है, तो उसको आपके लिए आसान बनाने के लिए मैं आपसे चंद एक बातें शेयर करूंगा और एक चार्ट शेयर कर देता हूं जो कि स्क्रीन पे आ रहा होगा। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसे अपने पेरेंट्स को सेंड कर सकें या अपने अजीज़ों को सेंड कर सकें और वो उसके मुताबिक देख सकें कि जी ये खाना मेरे लिए अच्छा है, मुफीद है, और ये खुराक जो है ये मेरी शुगर को मज़ीद बिगाड़ देगी। क्योंकि एक एक चीज़ पे बात करना जो है वो ना मेरे लिए मुमकिन है, ना आपके पास इतना वक्त होगा। तो बेहतर है कि इस सफ़े को आप सेव कर लें और इस पे देख लें।
اگر میں موٹی موٹی باتیں آپ کو بتاؤں تو اس میں آپ نے کرنا کچھ اس طرح کا ہے کہ آپ نے کیلا، آم، چیکو، انگور اور اس طرح کی چیزیں، آلو جس میں بہت زیادہ شوگر کی مقدار ہے، اس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ آپ نے سفید چاولوں کو اوائڈ کرنا ہے، آپ نے میدے کی روٹی کو اوائڈ کرنا ہے، آپ نے یہ چیزیں اب نہیں اپنانی۔ اور اگر میں دوسرے الفاظ میں کہوں تو آپ کو تلی ہوئی چیزیں چھوڑنی ہیں، آپ کو تری والے کھانے نہیں استعمال کرنے۔ اچھا، ہمارے پاس جو تیسری تدبیر ہے وہ ہے یوگا۔ یوگا کیسے آپ کی شوگر کو کم کرنے میں موضوع ثابت ہو سکتا ہے؟ میرا کام ہے کہ میں آپ کو اس کے پیچھے کی سائنس بتاؤں۔ اب اس کے جو پوسچرز ہیں، اس کی جو ایکسرسائزز ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ، لیکن اس میں ہو کیا رہا ہے؟ اس میں اصل میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ اپنے روزمرہ کے کاموں میں اپنے جسم کے بہت سے ایسے پٹھے ہوتے ہیں جن کا بہت کم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ یوگا والی ٹیکنیکس کرتے ہیں تو آپ کے وہ پٹھے جو عام دنوں میں، عام کاموں میں آپ استعمال میں نہیں لا رہے، جو ریسیسو ہو گئے ہوئے ہیں، آپ ان کا استعمال کرنے لگ پڑتے ہیں۔ اور جب آپ ان کا استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی انرجی مانگتے ہیں، اور اس انرجی کو پورا کرنے کے لیے جو آپ کے خون میں گلوکوز کی بڑی ہوئی تعداد ہوتی ہے وہ استعمال ہوتی ہے، اور کانسیکوئنٹلی نتیجتاً آپ کے خون سے شوگر کی سطح کم ہوتی جاتی ہے۔ اچھا، جو چوتھی تدبیر ہے اس میں آپ کی ایکسرسائزز آ جاتی ہیں یوگا کے علاوہ۔ یوگا میں تو آپ پوسچرز اڈاپٹ کرتے ہیں، ایکسرسائزز میں آپ کے پاس آپ کی دوڑنا، چلنا، اچھل کود کرنا، سوئم کرنا، آپ کا سائیکلنگ کرنا آ جاتا ہے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ شوگر کے مریض یہ کمپلین کرتے ہیں ہمارے پاس آ کے کہ ڈاکٹر صاحب میرے تو پٹھوں میں درد ہی نہیں جاتی، میری تو ساری رات ٹانگوں میں درد ہوتی ہے، میں کیسے ایکسرسائز کر سکتا ہوں؟ تو دیکھیں، ایکسرسائز کو اڈاپٹ کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے۔ آپ سے کوئی ڈاکٹر، کوئی نیوٹریشنسٹ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے پہلے دن ہی 40 منٹ کا سپرنٹ مارنا ہے یا آپ نے پہلے دن ہی 1 گھنٹہ واک کرنی ہے۔ آپ اپنے پارٹنر کی سپورٹ کے ساتھ آپ ایکسرسائز سٹارٹ کریں۔ اب اس میں کیا ہے کہ آپ پہلے دن 10 منٹ تیز قدموں والی واک کریں، برسک واک اسے ہم کہتے ہیں، تیز تیز قدم چلیں 10 منٹ، اگلے دن بھی 10 منٹ چلیں، تیسرے دن اسے 15 پہ لے جائیں۔ اسی طرح آپ نے کم سے کم ایک دن میں 35 منٹ تیز تیز قدموں والی برسک واک کرنی ہے۔ اس طرح، یا پھر آپ اگر سائیکلنگ کر سکتے ہیں سائیکلنگ کریں، یا اگر آپ پہلے سے ایک تیراک ہیں، سوئمر ہیں، تو آپ اس کو بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اس سے بھی ہوگا یہی کہ آپ کے پٹھوں میں حرکت ہوگی اور وہ بھی خوراک کی طلب کریں گے، اور ان کی بھوک کو مٹانے کے لیے جو آپ کے خون میں پہلے سے زائد شوگر ہے وہ استعمال ہوگی، اور آپ کی شوگر کی سطح کم ہو جائے گی۔ پانچواں جو ہمارے پاس ہے نا احتیاطی تدبیر، وہ ہے زیرو آئل کوکنگ۔ اب یہ زیرو آئل کوکنگ ڈاکٹر صاحب کیا بلا ہے؟ ہمارے گھروں میں تو تیل میں چیزیں پکتی ہیں، تری والی چیزیں پکتی ہیں۔ زیرو آئل ہم کیسے کنسیپٹ دیں اپنی بیویوں کو یا اپنی ماؤں کو، یا اگر ہم خود کوک ہیں تو ہم کیسے زیرو آئل میں کوکنگ کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، اگر ہمارے ہاں ایک پریکٹس غلط چلتی آ رہی ہے تو اس پہ قائم رہنا گناہ ہے، وہ کوئی بہت زیادہ اپریشیٹیبل بات نہیں ہے۔ زیرو آئل کوکنگ کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ سبزی کھا رہے ہیں تو آپ اسے فرائی کرنے کی بجائے ابال کے کھائیں۔ آپ نے اگر گوشت بنانا ہے تو آپ اسے بجائے فرائی کرنے کے آپ اسے گرل کریں۔ گرل مشین میں بھی گرل کیا جا سکتا ہے، آپ اسے اسٹیم بھی ہوتے ہیں نا یوٹینسلز، جن میں آپ اسٹیم کوک کر سکتے ہیں، سلو اسٹیم پہ جو کوکنگ ہوتی ہے، آپ وہ یوٹینسلز استعمال کر سکتے ہیں۔ یا اگر آپ وہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ سمپلی اس گوشت کو پریشر کوکر میں پانی کے اندر اس کی یخنی بنائیں، اس میں تیل کم ایڈ کریں یا تیل ایڈ ہی نہ کریں، کیونکہ یہ تو زیرو آئل ہے۔ تو اس طرح سے آپ بچ سکیں گے شوگر کو مزید بڑھاوا دینے والے بیڈ کولیسٹرول سے۔ زیرو آئل میں کوک کرنے کا جو مطلب اور مقصد ہے وہ یہی ہے کہ شوگر کیا کرتی ہے؟ شوگر بھی آپ کے دل کے دورے اور آپ کے فالج کے چانسز بڑھاتی ہے، اور یہ جو تیل ہے، یہ جو تری ہے، یہ بھی کیا کرتا ہے؟ آپ کے دل کے دورے اور آپ کو فالج کرواتا ہے، آپ کی شریانوں کو نیرو کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے آپ کی شریان۔ اچھا، جو ہماری چھٹی تدبیر ہے نا، اس کو لوگ بہت زیادہ لائٹ لیتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ آپ سے، زیادہ تر ہیلتھ پریکٹیشنرز آپ سے اس چیز کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ وہ تدبیر ہے، وہ ایفرٹ ہے سٹریس مینجمنٹ۔ اب آپ کہیں گے کہ جی سٹریس مینجمنٹ کیسے امپورٹنٹ ہے؟ جی ہاں، سٹریس مینجمنٹ امپورٹنٹ ہے۔ ریسرچز کے مطابق اگر آپ ایک بارڈر لائن مریض ہیں اور صرف آپ اپنا سٹریس مینج کر لیتے ہیں تو آپ بارڈر لائن مریض سے ریورٹ ہو کے، ریورس گیئر لگا کے ایک ہیلدی انڈیویجول کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنا سٹریس مینج کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے اپنے شوگر لیولز کو کنٹرول کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال بہت آسان سی ہے، بہت سمپل سی ہے اس کی ایکسپلینیشن۔ وہ یہ کہ جب آپ کی باڈی سٹریس فری ہوتی ہے، بغیر کسی تناؤ کی ہوتی ہے،
تو اس کے سارے اعضاء کو اس کے اندر پروڈیوس ہونے والے سارے ہارمونز، چاہے انسولین ہو، گلوکاگون ہو، تھائرائڈ ہارمونز ہو، ان سب کے لیے اپنا فنکشن کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جب آپ کا دماغ تناؤ کا، آپ ذہنی تناؤ کا شکار ہیں، تو آپ کے جسم میں بھی ٹینشن کریٹ ہوتی ہے، سینس آف پریشر، سینس آف فیئر، سینس آف ڈاؤٹ کریٹ ہوتا ہے، اور وہ آپ کے ہارمونز کو اچھا کام نہیں پرفارم کرنے دیتا۔ سٹریس کے دوران آپ کی سیلز جو ہیں وہ انسولین کے خلاف ریزسٹنس ڈیولپ کر لیتے ہیں، انسولین کے خلاف وہ بہت زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں، اور وہ انسولین کو اپنا کام ہی نہیں کرنے دیتے، اور جب انسولین اپنا کام نہیں کرے گی تو شوگر اپنا کام کر جائے گی، آپ کے ذیابیطس اپنا کام کر جائے گی، اور آپ کے خون میں شوگر کی سطح کو خطرناک حد تک زیادہ کر دے گی۔ تو اپنا سٹریس مینیج کریں، ٹاک ٹو یور پارٹنر، ٹاک ٹو یور چلڈرن، ٹاک ٹو us the health practitioners۔ ہماری جو 7ویں تدبیر ہے نا، اس کا تعلق بھی 6ٹی تدبیر سے ہے، اور ہائی شوگر لیول سے ہے، اور ہارمونز کی پرفارمنس سے ہے۔ 7th جو ہماری ایفرٹ ہے، احتیاط ہے، پریکاشنری میئر ہے، وہ ہے گڈ سلیپ، اچھی نیند۔ دیکھیں ہمارے جسم میں نا ایک نیچرل کلاک سیٹ ہے، نیچرل الارم سیٹ ہے۔ وہ الارم یہ ہے کہ جیسے ہی سورج ڈھلتا ہے نا، تو ہمارے جسم کی، ہمارے دماغ کی پرفارمنس بھی کم ہو جاتی ہے۔ یہ جو لائٹ ہے نا ہمارے ارد گرد، سن لائٹ جو ہے، وہ بہت میجر رول پلے کرتی ہے، نیچرلی ایک رول پلے کرتی ہے آپ کی باڈی کی پرفارمنس میں۔ تو ریسرچ کے مطابق، اور بینگ اے ہیلتھ پریکٹیشنر، ہمارے مشاہدے کے مطابق، آپ کے اپنے بڑوں کے مشاہدے کے مطابق، جو ڈاکٹرز نہیں بھی ہیں، جو لوگ سورج ڈھلتے ہی اپنی زندگی کو ریپ اپ کرتے ہیں، یعنی سونے کی تیاری کرتے ہیں، رات کو سونے سے 2-3 گھنٹہ پہلے کھانا چھوڑ دیتے ہیں، ٹائم پہ سوتے ہیں، اور صبح جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ بھی بیدار ہو جاتے ہیں، ان کی زندگیاں بہت زیادہ سٹریم لائن ہوتی ہیں، ان کی باڈی میں سٹریس بہت کم ہوتا ہے، ان کے ہارمونز اپنا 100% دے رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح ایک بہتر نیند آپ کے شوگر لیولز کو، اور آپ کی باقی پرفارمنس کو، آپ کی برین ہیلتھ کو، آپ کے واٹر ہائیڈریشن سٹیٹس کو مینٹین رکھنے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو نیند صرف شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں، آپ کی اوور آل لائف، آپ کے اینگر کو، آپ کی فرسٹریشن کو، ان سب کو مینیج کرنے کے لیے، آپ کی مینٹل ہیلتھ کو مینیج کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ہیو اے گڈ سلیپ، اسٹے ہیلدی۔ تو بات کر لیتے ہیں ہماری آخری 8ویں تدبیر کے بارے میں، جس کو جان لینے کے بعد آپ کا میرا سفر مزید آسان ہو جائے گا ایک ہیلدی لائف سٹائل کی طرف، شوگر فری لائف سٹائل کی طرف، فیئرفل مائنڈ کی طرف۔ وہ ہے سیلف کیئر یا ریگولر چیک اپ۔ اب ریگولر چیک اپ ضروری نہیں ہے کہ آپ لیبس میں جائیں، ڈاکٹرز کو چیک اپ کرائیں۔ آپ کو روز رات کو سونے سے پہلے اپنے پاؤں کے ناخن، پاؤں کے انگوٹھے اور انگلیوں کے درمیان میں جو جگہ ہے، اور پاؤں کے جو تلوے ہیں، ان کو، سولز جو ہیں، ان کو دیکھنا ہے کہ کہیں ان پہ کوئی زخم تو نہیں ہے، پھر ان کا ہلکا ہلکا مساج کرنا ہے تاکہ ادھر خون کا بہتر بہاؤ ہو سکے۔ آپ کو اپنے جسم کے مختلف حصے دیکھتے رہنا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی زخم ہو گیا ہے تو اس کی بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، کیونکہ شوگر کی وجہ سے وہاں پر ہیلنگ نہیں ہو رہی، نشو نما نہیں ہو رہی، تو وہ زخم بگڑنے کے بہت چانسز ہیں۔ تو اول تو آپ کو اپنی باڈی کی کیئر کرنی ہے، اپنی باڈی کے جو ڈسٹنس ایریاز ہیں، دور دراز والے جگہ ہیں، یعنی پاؤں کے انگوٹھے، ہاتھوں کی انگلیاں، پاؤں کے ناخن، ان کو مساج کرنا ہے تاکہ ادھر خون کا بہاؤ اچھا ہو سکے۔ اس کے علاوہ آپ کو صبح کھانے کے بعد اور کھانے کے پہلے یہ شوگر چیک کرنی ہے۔ اسی طرح رینڈم شوگر دن میں کسی بھی ٹائم کھانے کے 2 گھنٹے بعد، یا ویسے ہی کسی بھی ٹائم آپ کو چیک کرنی ہے، شام کے وقت، دوپہر کی طرف، اور اس کو لکھ لینا ہے تاکہ جب آپ اگلی دفعہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو آپ کی دوائی ایڈجسٹ کرنا اس کے لیے آسان ہو، کیونکہ جب آپ یہ 7 تدابیر اپنائیں گے تو آپ کی شوگر لیولز کم ہوں گے۔ آپ کا جو 3 مہینے والا شوگر کا ٹیسٹ ہے، HbA1c جسے کہتے ہیں، جس میں 3 مہینے کی شوگر کی سطح آتی ہے، اس کو آپ کروائیں لیب میں جا کے، تاکہ آپ جو عمل کر رہے ہیں 7 تدبیروں پہ، آپ کو اس کے نتیجے نظر آئیں کہ جی میری تو شوگر واقعی کم ہو رہی ہے۔ پھر آپ اپنا ریکارڈ بنا کے لے کے جائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اسے بتائیں کہ جی دیکھیں میری تو صبح بھی شوگر کم آ رہی ہے، یہ تدبیریں اپنانے کے بعد میری 3 مہینوں والی شوگر بھی کا لیول بھی کم ہو گیا ہے، تو آپ میری دوائی ایڈجسٹ کریں۔ اور اس کے بعد آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں آ کے بتانا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب، تھوڑی سی آگاہی، تھوڑی سی محنت اور تھوڑا سا احساس، اپنوں کا احساس، اس سب کے بعد ہم بہتر ہیں اور ہم ایک بے خوف زندگی گزار رہے ہیں، اور شوگر ہماری زندگی نہیں ہے، زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ بن کے رہ گیا ہے، اور ہم بہتری کے سفر کی طرف ہیں۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔
دعاؤں کا منتظر. فی امان اللہ.